बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो बहुत लेट इन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन फिर भी रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हमायत का अदा किया है। इन्होंने वादे किया कि फ़लस्तीन से मुताल्लिक कोई भी मुसल्लत शुदा मनसूबा कौम हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौम और पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है, जो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इसके संगीन और दूर रस नताइज होंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो तौसी कर रहा है, वो ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, जबकि हुकूमत उसका तज़किरा भी नहीं करती, उसके ऊपर हुकूमत खामोश है और एक बड़ी कमज़ोर पॉलिसी है पाकिस्तान की। फिर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस भी नहीं किया इन्होंने, और फ़लस्तीनियों की शमूलियत के बगैर आप कैसे इसराइल के साथ बैठ सकते हैं, ये सवाल भी उठाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम इस मामले पे अभी फ़िलहाल खड़ी हुई है। इमरान खान को लेकर एक अरब सहाफ़ी ने एक ट्वीट किया। ये जो अरब सहाफ़ी हैं जिनका नाम है अली अबू नीमा, इन्होंने जो ट्वीट किया, ये एक और जर्नलिस्ट हैं जिनके ट्वीट के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। और ये जर्नलिस्ट ट्वीट करते हैं कि ट्रंप ने एक मुल्क के सदर को अगवा कर लिया और क्यूबा के लोगों को अभी वो भूख से परेशान कर रहा है और ईरान के ऊपर वो एक जंग मुसल्लत करने वाला है। और इसके बावजूद वी हैव अ मुस्लिम लीडर जस्ट लाइक शहबाज शरीफ हु कॉल्स हिम ट्रूली अ मैन ऑफ पीस। और हमारे पास एक मुसलमान लीडर है शहबाज शरीफ जो उसे इसके बावजूद मैन ऑफ पीस यानी अमन का पैगंबर उसको कहता है। अब आप ये देखें कि ये जो एक अरब सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर क्या लिखते हैं। वो ये लिखते हैं, और ये बड़े मकबूल जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं जी, दिस इज वाई इमरान खान इज बीइंग स्लोली मर्डर्ड इन प्रिजन। यही वजह है कि इमरान खान साहब को कैद में आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है, और ताकि ये जो पपेट्स हैं या कठपुतलियां हैं इस किस्म की, शहबाज शरीफ की किस्म की, कैन किस द बूट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो जूते हैं उनको चूमते रहें या उनके जूते चमकाते रहे, जूते चूमते रहे। शू शाइन बॉय इनका नाम इंटरनेशनली शहबाज शरीफ का पुकारा गया। उसके बाद कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात है। ये जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब इमरान खान के ऊपर द डिप्लोमेट ने एक मैगजीन, ये है डिप्लोमेट, इसने एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है और मामला किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले ये 4-5 नुक्ते हैं इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जो मजमून लिखा गया, और ये अमरीकी अशाती इदारा है, वहाँ बहुत मकबूल है द डिप्लोमेट। और उसने इमरान खान के मुतालिक जो इसका उन्वान है ना मजमून का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, डेड और लाइव, कि जिंदा रहे या ना रहे। इमरान खान पुट्स पाकिस्तान जर्नल मुनीर इन अ कैच 22 सिचुएशन, कि इमरान खान के साथ कुछ भी हो, वो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को एक कैच 22 सिचुएशन में फंसा दिया है। ये कैच 22 क्या है? ये जनाब एक जोसेफ हेलर, एक राइटर थे, उन्होंने एक नॉवल लिखा था कैच 22 के नाम से 1961 में। जंग अजीम के कुछ वाकयात का इसमें तस्करा था। तो कैच 22 एक सिचुएशन का नाम है जिसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है, यानी आप कहीं भी नहीं जा सकते। यानी आप कहते हैं ना कि आगे गड़ा पीछे खाई, इस तरह भी लोग मिसालें देते हैं। कई लोग कहते हैं कि चारों तरफ से शामत आ गई है, तो वो ये सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर को फंसा दिया है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, जरा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जनरल आसिम मुनीर को कैच 22 इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जिसमें से निकलना नामुमकिन है उसमें फंसा दिया है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी है जहां मुल्क की ताकतवर फौजी क़यादत, खास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के जरिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। अब इसके अंदर ना इन्होंने 5 नुक्ते लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आखिर में इन्होंने कंक्लूड कर दिया। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये कहते हैं कि जनरल मुनीर की मुश्किलात कैच 22 सिचुएशन, यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर ले, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है, और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे। और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी
یہ نہیں بچیں گے۔ نمبر 2، جیل سے بڑھتی ہوئی مقبولیت، کہ عمران خان کی مقبولیت تو بڑھتی جا رہی ہے بجائے اس کے کم ہونے کے۔ تو عمران خان صاحب ایک ایسی سچویشن میں کھڑے ہو گئے آ کر کے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ پاکستانی سیاست کا مرکز اس وقت بن چکے ہیں۔ نمبر 3، بین الاقوامی دباؤ اور ٹرمپ کا فیکٹر جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں ٹرمپ بے شک جتنی مرضی تعریفیں کر رہا ہے موجودہ حکمرانوں کی، یہ بات آپ کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، عمران خان کی برائی ٹرمپ نے کوئی نہیں کی، اور جو اوورسیز پاکستانی ٹرمپ کو ملے ان کے سامنے ٹرمپ نے عمران خان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کی۔ ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کا نام لے کر یا اس کے ذریعے دبا کر میں عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے اپنا کام نکلوا سکتا ہوں۔ تو فی الحال وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح تباہ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے دباؤ لگاتار بڑھ رہا ہے، عمران خان کو دباؤ میں رکھنا مشکل بن رہا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ اس ادارے نے یہ لکھا، ڈپلومیٹ نے، کہ ادارے کے اندر تقسیم کا خطرہ ہے۔ ادارہ کون سا؟ فوج۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوجی بہت اونچے رینکس کے اوپر ہیں، جیسے یہ اوپر کے جرنیل ہوتے ہیں چند، ان کو چھوڑ کر انہوں نے نچلی سطح کے تمام افسران کے بارے میں لکھا کہ ان میں عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور یہ مقبولیت فوجی قیادت کے لیے ایک مسلسل درد سر بنی ہوئی ہے کہ عمران خان فوجی تو نہیں ہے لیکن فوج کے اندر وہ بہت مقبول ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا۔ پھر نمبر 5 انہوں نے لکھا کہ بورڈ آف پیس اور سیاسی سودے بازی، اس کے ذریعے انہوں نے کہا جی کہ اس میں شمولیت کر کے بین الاقوامی سطح پر اسرائیل یا ایران کے معاملات میں مداخلت کر کے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوانے کی پاکستان کوشش تو کر رہا ہے تاکہ اندرونی دباؤ کو کم کیا جا سکے، لیکن عمران خان کا فیکٹر ایسی ہر کوشش پر حاوی رہتا ہے کہ جو مرضی کر لیں اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ تو جناب انہوں نے اختتام کیا کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی حکمت عملی الٹی پڑ چکی ہے عاصم منیر کو، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو یا تو خان کے ساتھ کوئی بڑا سمجھوتا کرنا پڑے گا یا پھر ایک ایسے عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ہے ناظرین معاملہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ انٹرنیشنلی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو عاصم منیر صاحب پھنس گئے کیچ 22 سچویشن میں، اور یہاں سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے۔ اب ناظرین میں ذرا پاکستان کی اس وقت نا یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ تذکرہ کیا جائے پاکستان کی معیشت کا، کیونکہ اس آرٹیکل میں بھی یہ تھا۔ معیشت کی حالت آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ ایک ڈیٹا آیا، بزنس ریکارڈر کے اندر بھی یہ ڈیٹا چھپا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ ایتھوپیا سے، یوگنڈا سے، سینیگال سے، موزمبیق سے، نمیبیا سے، نائجیریا سے، کوٹ دی آئیوری سے اور کانگو جیسے افریقی ممالک سے بھی کم ہو گئی ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، اور یہ اتنی کم سرمایہ کاری ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ جی ڈی پی کے 0.45% سے بھی کم ہے، اور دنیا کا جو معیار ہے وہ 3% ہے۔ تو یہ جناب پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ جنوری 2026 تک 125 سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان سے نکل گئی ہیں۔ کمپنیوں کا تعلق برطانیہ سے ہے، یو اے ای سے ہے، جاپان سے ہے، دنیا کے مختلف ملکوں سے ہے۔ ابھی ایک بہت بڑی کمپنی جو ہے متسوبشی، وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو ایک کے بعد ایک کمپنی جو ہے وہ پاکستان سے اپنا بوریا بسترا گول کر رہی ہے اور پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں پاکستان سب سے کم سرمایہ کاری والا ملک ہے اس خطے کے اندر بھی جہاں پاکستان ہے ایشیا میں۔ تازہ اعداد و شمار جو ہیں ان کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسب 13.8%، جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں جب بہت برے حالات بھی تھے تب بھی یہ 15.6% کی بلند ترین سطح پر رہا، اور وہاں تک بھی یہ ابھی نہیں پہنچ سکے۔ بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا، لڑائی جھگڑا ہوتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود 22.4% ان کا تناسب رہا سرمایہ کاری کا۔ تو پاکستان کا تو جناب سرمایہ کاری کے معاملے میں بیڑے ہی غرق ہے، کوئی پاکستان نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ بلکہ 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، پاکستان میں جو غربت ہے وہ 11 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے، بلکہ ہر دوسرا پاکستانی اب غریب ہے۔ یہ سرکاری پاکستانی ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہم اس بری حالت میں آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں کورونا میں بھی اتنی غربت نہیں ہوئی جتنی غربت اس وقت ہے پاکستان میں۔ بے روزگاری کی شرح 21 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ آمدن میں جو عدم مساوات ہے، یعنی امیر اور غریب کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو فرق بڑھ رہا ہے یہ 27 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یعنی پہلے بھی نواز شریف کے دور میں تھی اور اب بھی نواز شریف کے دور میں، 1999 کے بعد یہ اب پاکستان کے ساتھ ہوا ہے یہ والا ظلم۔ تو امیر کو امیر سے امیر کر رہے ہیں اور غریب کو غریب سے غریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی افسوسناک چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں یا گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی غربت میں ڈبل اضافہ ہوا ہے۔ یہ کتنا افسوسناک ہے۔ جو ہمارے دیہات میں رہنے والے لوگ تھے نا، ان کے گھروں میں دانے ہوتے تھے، ان کا گزارا چلتا رہتا تھا، دودھ اپنا ہے، گوشت اپنا ہے، انڈے اپنے ہیں، ان کا اپنا دال روٹی ان کی اچھی چل جاتی تھی، وہ غربت کی لکیر سے اتنا نیچے نہیں جاتے تھے۔ لیکن یہ الٹا سائیکل چل گیا، کسان کو اس حکومت نے اتنا مارا کہ اب کسان جو ہے وہ شہری
لوگوں کی نسبت ڈبل متاثر ہو گیا اور کسان کی حالت انہوں نے ابتر کر دی. یہ ہے جناب صورتحال. اب ناظرین ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پہ نا بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. پاکستانی جو کرکٹ سٹارز ہیں ان کو ہم یہ بار بار کہتے ہیں, میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کیوں نہیں عمران خان کے معاملے میں بولتے, کیوں نہیں تنقید کرتے, کیوں نہیں حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے, کیوں نہیں عمران خان کے حق میں بولتے. تو دیکھیں ہمیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ پاکستان میں مارشل لا ہے, پاکستان میں نارمل حالات نہیں ہے. جو عالمی کرکٹرز وہ جو بات کر رہے ہیں ان کو اس کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑ رہی, لیکن جو پاکستان کے اندر کرکٹرز ہیں, چاہے یہ عمران خان کے بینیفیشری ہیں, چاہیے عمران خان کا نام بیچتے رہے, لیکن جب یہ عمران خان کے حق میں بات کریں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. یہ انٹرٹینر ہے, یہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں اپنے کھیل کے ذریعے سے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر سختی آئے گی تو یہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال نہیں پائیں گے. یہاں پاکستان میں سارا کچھ ان کا چھین لیا جائے گا, یا تو یہ سارے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, باہر جا کے رکیں, یا ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی, پی سی بی کے اندر ان کے فائدے خطرے میں پڑ جائیں گے. تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں پہ ان کے لیے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ کتنے مجبور ہیں کہ لوگ بھی شکوہ کر رہے ہیں اور یہ آواز اٹھانا چاہیں تو پھر بھی آواز نہیں اٹھا پا رہے. ناظرین کرکٹ سے مجھے یاد ہے کہ ننھی بچی جو ہے نا, وہ آئینہ وزیر, اس کی جو ویڈیو آئی تھی آئینہ وزیر نامی بچی کی, بہت پیاری بچی ہے, سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا اس کو بالنگ کرتے ہوئے, بڑا زبردست فلو ہے. اس بچی نے نا بہت سارے بیریئرز توڑ دیے. اس نے بیریئر توڑ دیا کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی. اس نے یہ بیریئر بھی توڑ دیا کہ پشتون لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی. اس نے یہ بیریئر بھی توڑ دیا کہ کرکٹ کا ٹیلنٹ صرف لڑکوں میں ہوتا ہے. اس نے یہ بیریئر بھی توڑ دیا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی لڑکی اتنا زیادہ ٹیلنٹ کرکٹ میں شو کر سکتی ہے. اس نے یہ بیریئر بھی توڑ دیا کہ میدان میں صرف بچے جاتے ہیں, بچیاں نہیں جا سکتی. کیا کمال بالنگ کی ہے اس بچی نے. اس کا فلو دیکھیں, اس کا ردم دیکھیں, اس کا بھاگنا دیکھیں, ننگے پاؤں بھاگ کے وہ اتنا پیارا جمپ لیتی ہے اور اتنے فلو کے ساتھ بال پھینکتی ہے, کمال کر دیا اس نے, اور بڑا پروفیشنل قسم کا اس کا بالنگ ایکشن ہے. تو یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے. یہ ننھی آئینہ وزیر جو ہے نا, اس کی جو بالنگ کی ویڈیو بنائی تھی وہ زعفران وزیر نامی ایک نوجوان تھا, اس کو جناب طالبان نے اٹھا لیا وہاں پہ, اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی. وہ بیچارہ اب چھوٹ کے آیا تو اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو ہار شار پہنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں چلو اچھا ہوا چھوٹ کے آ گیا. لیکن دیکھیں کیا پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک بچی نے اتنے سارے بیریئرز توڑے اور یہاں پہ رہنے والے جو انتہا پسند ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو کھیلنے نہیں دینا, یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں, فحاشی پھیلانے کا الزام لگا دیا. وہ 60 سال کی بچی ہے یار, کتنا کمال کھیلتی ہے وہ, کیسی شاندار. بچوں کو بندوق ہی دینی ہے آپ نے صرف, یا یہ بیٹیاں صرف کسی اور مقصد کے لیے آپ کو لگتا ہے پیدا ہوتی ہیں؟ بھئی ان کا بھی جینے کا حق ہے اور انہیں موقع ملنا چاہیے. یعنی ہمارا مذہب بھی منع نہیں کرتا بچیوں کو, یعنی بہت ساری چیزیں غلط بھی ہیں, لیکن یہ گیم ہے یار, خدا کا نام لیں, آپ اسے کھیلنے دیں بچی کو. اگر وہ کھیل رہی ہے اور وہ آگے جانا چاہتی ہے تو اس کو آپ جانے دیں. یہ جو متعصب قسم کی سوچ ہے یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. ہم اپنی آدھی آبادی کو تو دبا کے رکھتے ہیں. لہذا اس بچی کے حوالے سے جس قسم کا ایٹیچیوڈ وہاں پہ, میرے خیال میں جو حکومت ہے نا خیبر پختونخوا کی, انہیں فوراً ایکٹیو ہونا چاہیے, بچی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے اور ایسے تمام عناصر کو دبانا چاہیے جو اس بچی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ جو آفریدی صاحب ہیں, جاوید آفریدی, انہوں نے اس کو اپنا یونیفارم پہنایا اور وہ بچی لکھ بھی رہی تھی, پڑھ بھی رہی تھی, اس کو پڑھنے کا شوق ہے, کھیلنے کا شوق ہے. اس کو سپورٹ کریں. اگر اس کی غذائی قلت نہ ہوئی نا, اس بچی کو پراپر آپ نے فیڈ کیا اور اس کی اچھی گروتھ ہوئی تو یہ جس طرح بالنگ کر رہی ہے نا, یہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دے گی. یہ ایسی تباہ کن بالر بنے گی. یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں اور یہ ثابت بھی ہو جائے گا ایک دن اگر آپ نے اس بچی کے اوپر محنت کی تو. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے اندر اس عمر کی بچی کا ایسا ٹیلنٹ آپ نکال کر مجھے کہیں پہ دکھا دیں. شاندار ہے ماشاءاللہ. ناظرین جبری طور پہ گمشدگیوں کی بات ہو رہی تھی کیونکہ یہ بیچارہ جو کیمرہ مین تھا اس کو بھی جبری طور پہ اٹھا لیا گیا جس نے ویڈیو بنائی تھی. تو 2 لوگ اور اٹھائے گئے ہیں. ایک حمزہ خان صاحب ہیں جنہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا. یہ کینیڈا سے آئے تھے پاکستان میں اور یہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے حمزہ خان صاحب. اور کیونکہ دیکھیں پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنا ایک باقاعدہ تھیسس لکھنا ہوتا ہے. تو انسانی حقوق اور سیاسی اسلام پر لبرل نقطۂ نظر پر فیلڈ ریسرچ کے لیے پاکستان کا سفر کرنے والے کینیڈین شہری ہیں. یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ پی ایچ ڈی کی تحقیق کر رہے تھے حمزہ خان. یہ جناب ان کو اغوا کر لیا گیا پاکستان میں. انہوں نے ملاقاتیں کی تھی ماہرین تعلیم سے, کچھ لبرل لوگوں سے ملے تھے, وکلا سے ملے تھے, کارکنوں سے ملے تھے, اور جن لوگوں کو بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا پاکستان میں ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی گئی. اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا. یہ پاکستان میں حالات ہے. ہمدان نامی شہری بلوچستان کے, ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا پاکستان میں. اب ہمدان کی والدہ کی میں وہ دیکھ رہا تھا, ان کی میں آواز سن رہا تھا, بہت تکلیف دہ آواز ہے, یعنی وہ دل کو جھنجھوڑ رہی ہے. بڑی تکلیف والی بات ہے. یہ نوجوان جو ہے وہ ایک طالب علم تھا تعلیمی ادارے میں.
اس کو جناب پہلے اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، بعد میں جناب اس کا نام جو ہے جبری طور پہ لاپتہ افراد کی فہرست میں بھی آ گیا تھا، پھر کبھی پیش کرتے ہیں، ایک اور نوجوان ہے اس کو پیش بھی کیا، پھر اس کی لاش مل گئی۔ اب یہ گزشتہ چند دنوں سے لاشیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور بہت سارے لوگ بلوچستان سے رابطہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جن نوجوانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا اب ان کو قتل کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے بدقسمتی سے۔ یہ باتیں بلوچستان میں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں پاکستانی ایک طرف کتنا وہ تڑپ رہے ہیں، کتنا ترس رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ان کو حقوق نہیں مل رہے پاکستانیوں کو۔ ایک طرف پاکستانی کتنی تکلیف میں ہے، دوسری طرف اسی پاکستان کے اندر ایک ٹک ٹاکر ہے، اس نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے جہاز منگا لیا 11 ارب روپے کا، اندازہ کریں آپ۔ تو اس پاکستان کے اوپر پھر کون بھروسہ کرے گا؟ یعنی ایک اشرافیہ ان کے لیے پاکستان کچھ اور ہے، وہ غریب عام لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان کچھ اور ہے۔ وہ جہاز کے اندر بیڈ روم بھی ہے، میٹنگ روم بھی ہے، صوفے بھی لگے ہوئے ہیں، دنیا کا لگژری ترین جہاز منگوا لیا اپنی موج کے لیے، ویلنٹائن طیارہ اس کو نام رکھا گیا کیونکہ ویلنٹائن کے دنوں میں آیا۔ اور دیکھیں کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ رمضان کے اندر انہوں نے افطاری کروائی ہے تو وہ ہر چیز کے اوپر، شکر ہے کھجور کے اوپر انہوں نے اپنی تصویر نہیں لگا دی۔ ایسا فوبیا ان کو، ایسے ذہنی مریض ہیں یہ لوگ، ہر چیز کے اوپر، دروازے کے اوپر، دیوار کے اوپر، دسترخوان کے اوپر، ڈبے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اپنا فوٹو چپکا دیا۔ اس قسم کے یہ ذہنی مریض پاکستان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، اور کوئی پاکستان کا میڈیا اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میڈیا اس پہ آواز اٹھا ہی نہیں پا رہا۔ ناظرین جاتے جاتے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ایران کے حوالے سے نا امریکہ بڑے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے۔ جس طرح وہ اس ریجن میں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، جیسے اس نے پاکستان کو اپنی مٹھی میں لیا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ پلس مائنس کریں نا تو میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کتنی طاقت جمع کر چکا ہے